अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और दिलचस्प भी, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने आपसे जिक्र किया कि केपी में सब अच्छा नहीं है और वहां पर अब सूरत हाल बिगड़ते हुए यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अदम एतमाद की बातें होने लगी हैं। तो क्या वाकई वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कोई अदम एतमाद लाई जा रही है? इसके ऊपर इमरान खान क्या सोच रहे हैं और कैसे इस मसले को हल करेंगे, इसके ऊपर एक बात तफसीली आपके साथ करेंगे। इसके साथ साथ जो ये तजर्बाकार हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत हुई है, इनकी तजर्बाकारियों की बदौलत रोज़ जो हम नित नए किस्से कहानियाँ सुनते हैं और जो मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क होते देखते हैं, उसी हवाले से खबर है। आज भी जो आंख खुली तो अखबार ने जो खबर दी है वो ये कि 100 से ज़ायद टेक्सटाइल्स मिल्स फैसलाबाद की बंद हो गई हैं और बड़ी बड़ी मिल्स भी इसमें शामिल हैं और इसी वजह से हज़ारों जो मज़दूर हैं वो भी बेरोज़गार हो रहे हैं। तो ये तजर्बाकारी आखिर किसके काम आ रही है, इस पे बात करेंगे। और फिर बात करेंगे इस हवाले से भी, आईटी मिनिस्टर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ अपनी वजाहत देने की कोशिश की है कि जो इंटरनेट के मसाइल हैं उसके पीछे हुकूमत नहीं है बल्कि वो टेक्निकल इश्यूज़ हैं। तो उनकी ये मज़हका खेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी तफसीली रोशनी डालेंगे। मरीम नवाज़ साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब ने, बाप बेटी ने, जो 2-3 दिन पहले एक ऐलान किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस नुमा किसी रिकॉर्डेड इंटरव्यू में, इंटरव्यू भी नहीं था, पैगाम ही था, वीडियो पैगाम, तो वो भी क्या उसमें उन्होंने चूना लगाया अवाम को, इसके ऊपर भी आपको बताएंगे। और इमरान खान साहब के हवाले से भी खबर है जी, कागजात नामजदगी उनके जमा करा दिए गए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। और हम बात करें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ने के हवाले से, इसके ऊपर भी आपको अपडेट करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले ज़रा ये बात करते हैं कि केपी में क्या सूरत हाल है। केपी में जी काफ़ी ग्रुपिंग हुई है और आपस में काफ़ी तकसीम वाज़े नज़र आ रही है, जिसकी वजह से हुकूमत भी कुछ मुश्किलात का शिकार है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं, चूँकि ताकतवर हलकों के साथ मिलकर कुछ सेटलमेंट के साथ हुकूमत चलाने की ख्वाहिश रखते थे, इस वजह से उनको अपने भी काफ़ी लोगों के हवाले से के सामने से मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है। और कुछ अपने ही उनके जो लोग हैं वो इस बात पर, उनकी पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। ख़ास तौर पर इसमें बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं कि बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेसी के अफसरान हैं, जो पुलिस अफसरान और कुछ ऐसे एहलकार जो कि पीटीआई के मुख्तलिफ़ कारकुनान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में मुलविस रहे, उनके ख़िलाफ़ ना सिर्फ ये कि कार्रवाई नहीं की गई बल्कि उन्हें ना तो रिमूव किया गया और उसके बाद फिर उन्हीं लोगों के साथ सेटलमेंट के ज़रिए कोई कोशिश की जाती रही है कि हुकूमत को मुस्तहकम करके चलाया जा सके। लेकिन इसका रिज़ल्ट क्या निकल रहा है कि अपने ही लोग लग रहा है कि अली अमीन के ख़िलाफ़ हो रहे हैं। अब ज़ाहिर नज़रें इस तरफ जमी हुई थी कि इमरान खान साहब क्या करते हैं। इमरान खान साहब ने तो खैर अब जो जुनैद अकबर साहब हैं उनको बुला लिया अपने पास, बैरिस्टर सैफ को भी उन्होंने कहा है कि वो भी मुलाकात करें और आतिफ़ खान को भी उन्होंने बुलाया है। तो उन्होंने अब जो अपने वहाँ के केपी के काफ़ी आप समझ लें कि डीप रूटेड लोग हैं, उनको अपने पास बुलाया और उनसे अब इस सारे मामले के ऊपर वो मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे। लेकिन बहुत से लोग इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि 35 के करीब कुछ MPs का कोई ग्रुप है, 30 से 35 के करीब, जो अली अमीन गंडापुर साहब के ख़िलाफ़ इस कदर हो चुका है कि कोई तहरीक अदम एतमाद भी लाई जा सकती है और ज़ाहिर है कि उनको अपोजिशन की जमातों की सपोर्ट भी हासिल होगी। अब ये बात कही तो जा रही है लेकिन मुझे ये कोई हकीकत से इतनी करीब तर नहीं लग रही। पहली चीज़ तो ये कि इख्तिलाफ़ात इस नौइयत के इस हद तक नहीं पहुँच चुके हैं कि जो सॉल्व ना हो सकें और बात इस हद तक आ जाए कि जी अली अमीन को रिमूव करना है। दूसरी जो बात है इम्पॉर्टेंट वो ये कि वहाँ पर तो जो आप अगर असम्बली की नंबर गेम देखें तो वो तो सारे ही पीटीआई के हैं और पीटीआई के अपने ही लोग अपने ही वज़ीर आला के ख़िलाफ़ किस तरह वोट कास्ट करेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आइन के जो आर्टिकल की तशरीह की गई थी जिसमें आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, तो उसमें तो ये तय है कि अदम एतमाद में या एतमाद के वोट लेने की सूरत में जो पार्टी के लोग हैं वो अपने पार्टी लीडर के ख़िलाफ़ जो है वो नहीं वोट कास्ट कर सकते, पार्लिमानी पार्टी के ख़िलाफ़ फ़ैसले के वोट कास्ट नहीं कर सकते। तो अगर ये लोग जो कि 35 या 30 हों या 40 हों या 50 हों, ये कैसे अपनी ही पार्टी के ख़िलाफ़ जाकर वोट करेंगे, ये एक अहम सवाल होगा। और अगर ये करेंगे भी तो वो वोट काउंट भी नहीं होगा और ये अपनी नशिस्तों से भी जाएंगे, जो कि हम पहले देख चुके हैं। अब ये सारी सूरत हाल के बायस मुझे इस बात में तो कोई इतना ज़्यादा वज़न नज़र नहीं आ रहा
ہاں انہیں اگر عدم اعتماد جو ہے وہ باقی جماعتیں لے کے آتی ہیں اپوزیشن کی، تو ان کے پاس اتنی نمبر گیم نہیں ہے کہ وہ اس اکیلے پہاڑ کو سر کر سکیں. اس کے لیے انہیں پی ٹی آئی کے ممبرز کی ضرورت ہوگی. تو یہ مجھے عدم اعتماد والی بات میں تو کوئی اتنا خاص وزن نظر نہیں آ رہا. یہ ضرور ہے کہ اگر عمران خان یہ سوچیں کہ واقعی علی امین گنڈا پور صاحب ان کے ویژن کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں اور وہ معاملات سنبھالے نہیں جا رہے، تو پھر وہ خود سے یہ سوچیں کہ انہوں نے کوئی تبدیلی لانی ہے اور ان کی جگہ کوئی اور جو سی ایم ہے اس کو نامزد کرنا ہے، تو پھر ایک الگ بات ہے. پھر تو ظاہر ہے کہ وہ ان ہاؤس چینج ہو جائے گا اور پارٹی خود ہی اپنے ہی اندر سے کسی اور بندے کو نامزد کر سکتی ہے. لیکن مجھے ویسے آنیسٹلی اس کے بھی امکانات کم نظر آ رہے ہیں. علی امین گنڈا پور کے اوپر عمران خان صاحب خاصا اعتماد کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ریموو، یہ شیر افضل مروت صاحب نے بھی کل ایک پروگرام میں بات کی ہے کہ انہیں ریموو کرنے سے بہتر عمران خان صاحب یہ سمجھیں گے کہ پھر اسمبلی ہی ڈیزالو کر دی جائے. تو مجھے اس کے بھی امکانات کم نظر آ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو اس طریقے سے کوئی ریموو کیا جائے گا یا ان کی جگہ کوئی اور بندہ لایا جائے گا. بظاہر مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اب معاملہ چونکہ براہ راست عمران خان تک پہنچ چکے ہیں اور وہ خود اب اس کو ٹیک اپ کر چکے ہیں، تو اب وہ اس معاملے کو سیٹل کرا دیں گے اور ان کی کوئی آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. جو بھی مخالفت ہے، جو ایشوز ہیں، اس کو دیکھ لیا جائے گا. لیکن فی الحال مجھے ایسا خطرہ نظر نہیں آ رہا کہ جس میں علی امین گنڈا پور کی حکومت کو ہی کوئی خطرہ لاحق ہو جائے. تو یہ تو ہو گئی کے پی کی صورتحال. دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ جی حکومت کے کیا اس وقت کارنامے ہیں، آپ دیکھیں اور بس سر دھنتے جائیں. آج دا نیوز اخبار نے ایک خبر چھاپی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 100 سے زائد ٹیکسٹائل ملز جو ہیں فیصل آباد کی وہ بند ہو رہی ہیں، پاور لومز، اور اس کی وجہ سے ہزاروں جو یہاں پر مزدور کام کرنے والے ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں. اب یہ انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے. اس کی وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ بجلی اتنی مہنگی ہے، کاسٹ آف پروڈکشن اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ اب ملز مالکان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، ہم ملز نہیں چلا سکتے. اس طرح کے کاروبار میں جہاں پہ ہمیں صرف نقصان ہو رہا ہے، کاسٹ اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمارے سے خرچے ہی پورے نہیں ہو رہے. تو یہ جو آپ نے بجلی کے بلوں میں بے تحاشا اضافہ کیا ہے، اس کی وجہ سے اب ظاہر ہے ہر بندہ چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے وہ تو اس سے متاثر ہو رہا ہے اور ہوگا. اب ایون بڑی بڑی جو ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہیں وہ تک بھی کلوجر کی طرف جا رہی ہیں. تو یہ انہوں نے کیا ہے تجربہ کاروں نے اس حکومت کے ساتھ، جن کے بارے میں ہمیں یہ کہانیاں سنائی جاتی ہیں کہ یہ بہت معیشت کے ایکسپرٹس ہیں اور یہ آتے ہیں تو پتہ نہیں ملک میں کیا دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جاتی ہیں. حالت یہ ہے کہ وہ ٹیکسٹائل ملز جو کہ عمران خان صاحب کے دور میں، اور یہ میں کوئی مبالغہ آرائی سے آپ کو نہیں بتا رہی، یہ ریکارڈ میں ہے، اس وقت کے آپ اخبارات دیکھ لیں آپ کو یہ خبریں مل جائیں گی کہ 100% اپنی کیپیسٹی کے اوپر یہ ٹیکسٹائل ملز جو تھیں وہ پروڈکشن کر رہی تھیں، 100%. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر ایک دن تو یہ خبر تک لگی اخبار میں کہ مزدور کم پڑ گئے، کام زیادہ ہے اور مزدور کم پڑ گئے. یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ کورونا کا ٹائم تھا اور اس میں جو باقی ممالک تھے چونکہ انہوں نے بالکل شٹ ڈاؤن کر دیا تھا اور بالکل آپ کو پتہ ہے کہ سارا کاروبار زندگی معطل ہو کے رہ گیا تھا. تو اس دور میں عمران خان صاحب نے یہ سٹیپ نہیں لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ حفاظتی انتظامات اور اقدامات کے ساتھ ساتھ کسی حد تک جو کاروبار ہو سکتے ہیں ان کو ضرور جاری رکھا جائے، کارخانے چلتے رہیں. اور اس وجہ سے جو باقی ممالک کی بھی ایکسپورٹس تھیں وہ کم ہوئیں. تو اس وقت پاکستان کو پھر زیادہ آرڈرز ملنا شروع ہو گئے کیونکہ باقی جگہوں سے جو آرڈرز تھے وہ تقریباً بند ہو گئے یا کم ہو گئے. تو عمران خان صاحب نے اس وقت یہ شٹ ڈاؤن نہیں کیا تھا، حالانکہ اس بات پہ ان پہ بڑی تنقید بھی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اس کے اوپر ایک سٹینڈ لیا اور کمپلیٹ شٹ ڈاؤن نہیں کیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 100% پروڈکشن تھی اس وقت ٹیکسٹائل ملز کی اور بڑی تیزی سے کام کر رہی تھی. اور صرف کووڈ میں ہی نہیں، اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا کیونکہ جب کاروبار کے لیے سہولت ہوتی ہے، جب کاروبار کسی کو سوٹ کر رہا ہے، منافع بخش ہوتا ہے، تو ہی آپ دیکھتے ہیں نا کہ کاروبار میں ریل پل ہے. تو یہ ہم نے اس وقت کے دور میں دیکھا. اسی طرح انہوں نے اس وقت کنسٹرکشن جو کمپنی تھی ان کو، کنسٹرکشن انڈسٹری جو تھی اس کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ یہ ایک ایسا کام ہے جس میں بہت زیادہ لوگ آپس میں آپ کہہ لیں کہ میل جول میں نہیں آئیں گے، تو کووڈ کے باوجود بھی لوگ کام کر سکیں گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کو ہم مضبوط کریں. تو انہوں نے اس دور کے حساب سے کچھ میجرز لیے جو کہ فائدہ مند ہوئے اور اس کو پھر عالمی سطح پر پذیرائی بھی ملی. اور ہم نے دیکھا کہ عالمی اداروں نے اس بات پہ عمران خان صاحب کے ویژن کو
ایز ایگزامپل سیٹ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بہت بہتر طریقے سے معیشت کو بھی سنبھالا اور اس وبا کا، عالمی وبا کا مقابلہ بھی کیا. اس طرح سے پاکستان میں الحمدللہ تباہی بھی نہیں ہوئی تھی، اتنی اموات بھی نہیں ہوئیں جیسے ہم نے باقی ممالک میں دیکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ معیشت کو بھی عمران خان صاحب نے کسی حد تک سنبھالا دیا. یہ وہ میں بات کر رہی ہوں جہاں بڑی بڑی معیشتیں پوری دنیا میں بالکل بیٹھ گئی تھیں، لیکن اس دور میں پاکستان کی جو پاور لومز تھیں وہ 100% کیپیسٹی کے ساتھ کام کر رہی تھیں اور مزدور کم پڑ گئے تھے. اور دوسری طرف یہ حالت ہے کہ یہ جو تجربہ کار نام نہاد مسلط کیے گئے ہیں، یہ جب سے آئے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ ہر بزنس ہمارا پیچھے سے پیچھے کی طرف جا رہا ہے. انڈسٹری ہماری بند ہو رہی ہے، لوگ اپنے کاروبار یہاں سے سمیٹ رہے ہیں، اور مختلف جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، وہ یہاں سے اپنے کاروبار سمیٹ رہی ہیں، چاہے موبائل فونز ہوں یا یہ آپ یعنی گاڑیاں، ہر چیز کی سیل جو ہے وہ کم ہو چکی ہے. اس کے بعد آپ مہنگائی کا تو پھر اب میں تذکرہ ہی کیا کروں، وہ تو ہم ہر وقت روتے ہی رہتے ہیں. تو یہ ان تجربہ کاروں نے اس ملک کے ساتھ کیا. اور جو آج دا نیوز نے اخبار نے یہ خبر چھاپی ہے، اس کے نیچے انہوں نے بڑی مزیدار تصویر بھی لگائی ہے شہباز شریف صاحب کی، وہی تصویر جو انہوں نے ایک ڈرامہ کرتے ہوئے ارشد ندیم کے جو تھرو کے وقت ایک ویڈیو بنائی تھی رانا مشہود کے ساتھ، اور اس میں بڑا وہ یوں کر رہے ہیں اور وہ بھی انہیں کہہ رہے ہیں کہ سر آپ کا ویژن ہے، آپ کا ویژن ہے. تو یہی والی تصویر انہوں نے طنز کے طور پر لگاتے ہوئے دا نیوز اخبار نے نیچے لکھا ہے کہ آپ کا ویژن ہے، یعنی کہ یہ آپ کے ویژن کے ثمرات ہیں کہ آج ہماری جو انڈسٹری ہے وہ ساری زوال کا شکار ہو گئی ہے اور بند ہو گئی ہے. جو پوری دنیا کی معیشتیں جب بیٹھی ہوئی تھیں اس وقت جو انڈسٹری بہترین پرفارم کر رہی تھی، آپ نے آج تجربہ کاری اپنی دکھاتے ہوئے اس کو یہاں تک لے آئے ہیں. اور اس میں بھی جو انہوں نے گھریلو صارفین کو بھی تھوڑا بہت ریلیف دینے کا اعلان کیا تھا کہ جی پنجاب میں ہم بڑا ریلیف دے رہے ہیں، تو آج اس کی بھی حقیقت کھلی ہے. اس کا بھی جو اشتہار آیا ہے، اشتہار تو آپ کو پتہ ہے مسٹ ہوتا ہے، ہر چیز کی پبلسٹی لازمی کرنی ہوتی ہے، اور اس میں وجہ صرف ایک ہوتی ہے کہ کسی طرح مریم نواز کا پرسیپشن بلڈ کر دیں کہ وہ بڑا کام کر رہی ہیں. تو اس محض مقصد کی خاطر اشتہار تو سب سے پہلے چھپ جاتا ہے، بے شک اعلان کے اوپر عمل درآمد بعد میں ہو. لیکن یہ جو اشتہار چھپا ہے اس نے مزید کلائی کھول دیا ہے کہ اس اعلان کے پیچھے تھا کیا. ایک تو پہلی بات یہ کہ یہ صرف پنجاب کی حد تک تھا، دوسری بات یہ کہ یہ صرف 2 مہینوں کے لیے ریلیف تھا، تیسری جو اس میں سے اب بات نکلی ہے وہ یہ کہ جناب 500 یونٹ تک تو آپ نے پہلے اس دن اناؤنسمنٹ میں ہی کہہ دیا تھا کہ 500 یونٹ تک کا ہم ریلیف دے، 500 یونٹ جو صارفین استعمال کرتے ہیں صرف انہیں ریلیف ملے گا. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ جو 200 سے کم یونٹ یوز کرنے والے صارفین ہیں ان کو اس پہ کوئی ریلیف نہیں ملے گا، بلکہ 201 جو بندہ یونٹ یوز کرے اور اس سے آگے آنورڈز یوز کرے گا اسی کو یہ ریلیف ملے گا. گویا اگر آپ کو یہ ریلیف حاصل کرنا ہے، اور یہ بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی پورا یونٹ کا فری یونٹ ہو گیا، بلکہ 14 روپے فی یونٹ اس میں کمی کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اب اس یونٹ میں بھی جو 200 سے کم یوز کرے گا بیچارہ کوئی غریب آدمی جو صرف ایک پنکھا یا ایک لائٹ جلاتا ہے، اگر 1% بھی اس کا اوپر جائے گا تو پھر اس کا بل کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. یہ اگر اعداد و شمار دیکھیں تو میرا خیال ہے اگر ویسے آپ کا 5000 بل آتا ہے تو 201 یونٹ کے اوپر جو ہے وہ تقریباً اس پہ 5-6 ہزار کا اضافہ ہو جاتا ہے، اس کا یونٹ کاسٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو اس میں اگر آپ کو 14% کا مائنس کرنا پڑے گا تو اس کے بعد آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کیا ریلیف ہے. یعنی جو پہلے زیادہ غریب پسا ہوا طبقہ ہے 200 یونٹ یوز کرنے والا، اس کو تو ملے گا ہی نہیں، اور جو 201 سے 500 یونٹ تک یوز کرنے والا ہے اس کو ریلیف ملے گا، اور وہ بھی فی یونٹ صرف 14 روپے کا. اب میں آپ کو اس سے بھی جڑی ہوئی ایک ماضی کی بات بتا دوں کہ عمران خان صاحب کا جو دور تھا اس میں جس وقت ان کے خلاف عدم اعتماد بھی آئی تھی، اس سے پہلے کی یا اس سے آس پاس کی بات ہے کہ عمران خان صاحب نے 5 روپے فی یونٹ بجلی کی جو قیمت تھی اس میں کمی کی تھی. اور یہ جو 5 روپے فی یونٹ کمی کی تھی عمران خان صاحب نے، یہ سب کے لیے تھی. یہ کوئی یہ نہیں تھا کہ امیر ہے یا غریب ہے، یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی گھریلو صارف ہے یا کمرشل صارف ہے، یہ بھی نہیں تھا کہ اتنے یونٹ سے اتنے یونٹ تک ہے. انہوں نے اس کو آل ٹوگیدر 5 روپے فی یونٹ کمی کر دی تھی، اور اس کمی کرنے کے اوپر کافی تنقید بھی ہوئی تھی ان کے اوپر، اور کہا گیا تھا کہ انہوں نے IMF کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پیٹرول پرائس میں بھی جو کمی کی تھی اور جو بجلی کی قیمت میں بھی کمی کیا، اس کی وجہ سے جو ہمارا اوور آل ان سے پورا معاہدہ تھا وہی خراب ہو گیا، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. یہ آپ نے بہت زیادہ بات سنی ہے بار بار. حالانکہ عمران خان صاحب اور ان کے جو مشیر ہیں اس وقت کے معیشت کے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو سبسڈی عمران خان صاحب نے اناؤنس کی تھی
اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا آگے چل کر، کیونکہ اس سبسڈی کو انہوں نے مینیج کیا تھا اور کچھ جگہوں پر انہوں نے پیسے کٹوتیاں کر کے اور اس سبسڈی کی جو رقم تھی اس کا ارینجمنٹ کیا ہوا تھا، اور وہ باقی جو معیشت تھی ساری اس سے ڈسٹرب نہیں ہونی تھی، آئی ایم ایف کا معاہدہ ڈسٹرب نہیں ہونا تھا، بلکہ انہوں نے کچھ اور جگہوں سے جیسے کوئی ترقیاتی بجٹ میں سے یا کچھ اس طرح سے کمی کر کے اس کو مینیج کیا ہوا تھا کہ وہ پیسے ہم سبسڈی میں دے دیں گے تاکہ لوگوں کو بجلی کے بلوں میں کچھ ریلیف مل سکے. اور یہ 2 مہینے صرف ہوا تھا، اس کے بعد عدم اعتماد آ گئی، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد حکومت ختم ہو گئی، اور پھر اس کے بعد باقی چیزیں پھر آپ کو پتہ ہے جس طرح آگے ہوتی رہیں. لیکن آج یہی لوگ جب خود 14 روپے کا دے رہے ہیں ریلیف، تو تب یہ کوئی بات نہیں اب پوچھے گا کہ بھائی پھر آپ آگے کیسے چلیں گے اگر آپ یہ ریلیف دیں گے تو. اور ریلیف بھی کیا ہے وہ میں آپ کو اس کی حقیقت بھی بتا چکی ہوں. تو یہ اس طرح کی ہمیں منافقت جو ہے وہ نظر آتی ہے، لیکن اب تو ہمیں عادت ہی ہو جانی چاہیے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ابھی کل پرسوں میں نے آپ کو خبر دی کہ آئی ٹی سیکٹر میں کس بری طریقے سے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے، جو کہ آن لائن انڈسٹری ساری آپ کی بالکل بیٹھ چکی ہے. انٹرنیٹ یا تو چلتا ہی نہیں، چلے گا تو بہت ہی سلو ہوتا ہے کہ لوگ اس کے اوپر آپ کو ایکسیس نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے جتنے بھی لوگ اس سے وابستہ ہیں وہ سخت پریشان ہیں. اور وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ 300 ملین 400 ملین ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں. آج تھوڑی سی پرواہ کرتے ہوئے جو آئی ٹی کی وزیر ہے وہ آج نمودار ہوئی، انہوں نے آ کے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس میں بھی عجیب و غریب مضحکہ خیز پریس کانفرنس کر رہی تھی کہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. کہ انہوں نے سلو ڈاؤن ہونے کا انٹرنیٹ کا وجہ کیا بتا رہی ہیں کہ جی ہماری طرف سے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ چونکہ وی پی این یوز کر رہے ہیں، تو اس وی پی این کے یوز کرنے کی وجہ سے انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے وہ دباؤ آ گیا، اور اس دباؤ کی وجہ سے جو ہے وہ انٹرنیٹ کی رفتار جو ہے وہ سلو ہو گئی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بھی ویسے اپنے آپ میں ایک عجوبہ ہے کہ ایک چیز جو پاکستان کی ایک سروس ہے، اگر وہ استعمال نہیں ہو رہی بلکہ باہر سے ہم سروس لے رہے ہیں، تو پھر تو پاکستان والی سروس کو تو زیادہ تیز کام کرنا چاہیے، اس کے اوپر تو بٹن کم ہوا ہے. یہاں الٹا حساب ہے کہ یہ بتا رہی ہے کہ جی وی پی این یوز کرنے کی وجہ سے ہماری سروس اپنی جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو گئی. پھر اس پہ اگر ہم یہ مان بھی لیں ان کی لاجک کہ اسی وجہ سے سلو ڈاؤن ہوئی ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وی پی این یوز کیوں کرنا پڑا ہے میڈم؟ یہ بھی تو بتائیے نا، وی پی این کیوں یوز کرنا پڑا ہے؟ اس سے پہلے کیوں وی پی این یوز نہیں کرنا پڑا تھا پاکستان میں؟ جب آپ نے ایپس کا ایکسیس بالکل لمیٹڈ کر دیا تو لوگوں کو اب وی پی این یوز کر کے مختلف ایپس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کرنا پڑ رہا ہے وی پی این یوز. تو یہ بھی آپ لوگ تو خود کر رہے ہیں، حکومت والے بھی کر رہے ہیں، سارے پاکستان کے جتنے بھی یہ آفیشیل ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی جو ٹویٹس وغیرہ آتی ہیں وہ بھی وی پی این یوز کر رہے ہیں. اور اب تو حد یہ ہے کہ واٹس ایپ بھی آپ بغیر وی پی این کمفرٹیبلی یوز نہیں کر سکتے. یہ صورتحال بن چکی ہے. اور اوپر سے آ کے ہمیں آپ اس قسم کی عجیب و غریب لاجکس سے سمجھانے کی جب کوشش کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے جو پاکستان کے عوام ہیں وہ کوئی گدھے ہیں، اور ان کو کوئی آپ کچھ بھی مطلب کہہ دیں اور وہ آپ کی بات پر یقین کر لیں گے. مطلب آپ آ کے جو بجلی کی کاسٹ ہے وہ 18 روپے سے بڑھا کر 68 روپے کر دیں گے، اور ہم کہیں گے کہ واہ آپ کی حکومت اچھی ہے، عمران خان کی حکومت بری ہے. آپ اٹھا کے 150 روپے والا پیٹرول 180-90 پہ پہنچا دیں گے، اور ہم کہیں گے کہ نہیں آپ کا 280 اور 290 والا جو پیٹرول ہے وہ زبردست ہے، عمران خان کا 150 والا فیصلہ غلط تھا. آپ آ کر ڈالر کے ریٹ کو 170 سے اٹھا کر 280-90 پہ لے جائیں تو ہم کہیں کہ ویری گڈ، اب ڈالر مستحکم ہو گیا. لیکن عمران خان کے دور میں جب 170 روپے ڈالر تھا تو وہ بڑا کام خراب تھا. تو آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری عوام جو ہے وہ گدھے ہیں، وہ جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، بے وقوف ہیں، کہ ان کو آپ کچھ بھی بتا دیں گے اور وہ سب مانتے چلے جائیں گے کہ آپ لوگ 2.5 سال سے بہت زبردست پرفارم کر رہے ہیں. اور 6% کی جو معیشت گروتھ کر رہی تھی وہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا تھا. جب 6% پہ گروتھ تھی ملک کی تو ملک ڈیفالٹ ہو رہا تھا، اور اب منفی یا 1 یا 2% پہ جب گروتھ ہو رہی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ واہ ہم نے بڑا سنبھال لیا ہے معیشت کو. جب 100% کیپیسٹی پہ کارخانے کام کر رہے تھے تو اس وقت معیشت ڈیفالٹ ہو رہی تھی، اور آج جب کارخانے بند ہو رہے ہیں تو واہ کیا آپ نے معیشت کو پہیے لگا دیے ہیں اور کیا آپ نے چمتکار کر دیے ہیں. شرم بھی نہیں آتی کہ اس طرح کی چیزیں ڈھٹائی سے آ کر آپ لوگ پریس کانفرنسز میں کرتے ہیں، اور پھر آپ آگے سے لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی باتوں پہ یقین کر لیں اور ان ساری چیزوں کے اوپر آپ کو سراہیں بھی. یہ نہیں چلے گا صاحب، یہ دور جو ہے یہ بدل چکا ہے. آخر میں صرف اتنی آپ کو خبر دیں گے کہ کاغذات نامزدگی عمران خان صاحب کے
آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے الیکشن لڑنے کے لیے جمع ہو چکے ہیں. پہلے بھی آپ کو یہ خبر دی تھی, ٹیلی گراف میں آ چکا تھا. کافی سخت اس میں کمپٹیشن تھا. مختلف برطانوی سابق وزرائے اعظم اس میں عمران خان صاحب کے مد مقابل ہیں, اور 2.5 لاکھ کے قریب ووٹرز ہیں جنہوں نے آن لائن ووٹنگ کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا ہوتا ہے. عمران خان صاحب اگر یہ چانسلر بنتے ہیں تو یہ اپنے نوعیت کا ایک منفرد واقعہ ہوگا کہ ایک شخص جو کہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے وہ کسی دوسرے ملک کی سب سے بڑی یونیورسٹی کا چانسلر بن جائے, اور 10 سال کے لیے یہ چانسلر منتخب ہوتا ہے. تو اس کا ایک بہت امپیکٹ, ویسے بھی سیاسی طور پر بھی بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا. اس سے اس بات کو بھی ضرب لگے گی کہ عمران خان صاحب کے خلاف جتنے کیسز ہیں وہ صرف سیاسی انتقامی کارروائیوں کی وجہ سے ہیں. اگر ان کیسز میں واقع کوئی کسی کو دنیا میں کوئی لاجک یا کوئی یہ نظر آتا کہ میرٹ پر کیسز بنے ہیں تو کوئی ان کو اس طریقے سے انٹرٹین بھی نہ کرتا کہ ان کے چانسلر کے لیے جو انتخاب ہے اس کے لیے کاغذات نامزدگی کو اس طرح سے جمع کروایا جاتا. تو یہ ایک بڑا دلچسپ مقابلہ ہونے والا ہے. عمران خان صاحب کی فین فالوئنگ تو باہر بھی بہت ہے, لیکن کیا وہ منتخب ہو جائیں گے یا نہیں یہ تو اکتوبر میں پتہ چلے گا جب اس کی ووٹنگ ہوگی. لیکن یہ خبر بہرحال انٹرسٹنگ, اور آپ آئیڈیاز دیکھیں کہ کدھر بیٹھ کے وہ بندہ کہاں کہاں کمانے ڈال رہا ہے اور وہ کیا اس کی جو سوچ کا لیول ہے وہ کدھر تک جاتا ہے. تو یہ ہے. اور دوسری طرف ہمارے جو ان کے مخالف ہیں سیاسی, ان کا آپ سوچ کا اندازہ لگا لیں, ان کے ویژن کا اندازہ لگا لیں کہ وہ کہاں تک جاتا ہے. تو اس کے اوپر اب میں بس مزید اب کیا بات کروں. اگلے ولاگ میں ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.